बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के बारे में कुछ बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़फ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुश्क के गारे और मोतियों की कंकरू से लगाया गया है। हदीस पाक में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे कम तरीन जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वह हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जन्नत की हूरों की पंडलें ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर से नज़र आएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बात ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक़ और मग़रिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ ज़ाहिर होगा। उसके जहन में यह बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है, लेकिन जब वो इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। तो वो हूर उस जन्नती से कहेगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा, तो तुम कौन हो? वो जवाब देगी, मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे वादा फरमाया था। और वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती उस हूर से गुफ्तगू कर ही रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? इसी तरह वो एक और जन्नती हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन उसके आगे झुक जाए। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाए। उसके बाद फरमाया, अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएगी, तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा? औरतों के लिए ये है कि जब वह जन्नत में जाएंगी तो वह अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वो औरत अपने शौहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में अख्तियार दिया जाएगा कि वह जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है हम उसके बाद दूसरे से निकाह कर लेते हैं, उनमें से जन्नत में उस औरत का शौहर कौन होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी इन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी, जिस तरह बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फौकियत हासिल होती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा। बहुत जल्दी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी कि तशरीफ़ लाएं, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ आई, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थीं।
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ تھا اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی جان کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی جان کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گی کہ جن پر مجھے اتنا بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، جن پر مجھے اتنے زیادہ اعتماد تھا، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں۔ میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال ہے کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی جان کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے رب، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ان کے شیرخوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا موجود نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے چہروں پر اداسیں تھی، کیونکہ وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر جرأت دے
کہ وہ کچھ غلط کام کر سکیں، لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں پر کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت پر اتنا ہی زیادہ بوجھ ہے، آپ اتنا ہی زیادہ غمزدہ ہیں، تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ مجھے یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردنیں جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور کہا، عمر، اللہ آپ پر راضی ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کرے کہ میری عائشہ کیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، اور پھر جب گھر کے اندر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو ان کی امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے اللہ کے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو اس حال میں چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنا فیصلہ اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب سے مانگو، تیرا رب بھی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہوگی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں خاموشی سے اور صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو میری برداشت کی حدیں ٹوٹ گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی رو رہی تھی مگر خاموش رہی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا مقدمہ صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں گی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا کہ حضور کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ہیں، اور آپ کے اندر وہ حسین کب کبھی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی اور دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا کر بتا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ میرے والدین بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ نہ جانے ہمارے بیٹے کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہا، عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ عائشہ بے گناہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ ایک دفعہ ایک یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا اور اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت پیش آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے اپنے ہاتھ گوش میں سے دیکھ لے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرد جب بھی عورت سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار ہی کنواری پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا، اور اپنی حور کے ساتھ جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 15773 میں روایت کی ہے کہ نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے مزے لیں گے جس طرح مرد عورت سے اور عورت مرد سے دنیا میں لیتے تھے۔ اگر مرد یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اولاد عطا فرما دیں گے، کیونکہ جنت میں کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا جس کی خواہش پوری نہ کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل نوجوان بن جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کے آمین کے صدقے ہماری دعا قبول ہو جائے۔